बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस कुर्रा अर्ज़ पे, इस धरती पे, इस ज़मीन पे अरबों मुसलमान हैं और क्रिश्चियन भी हैं और जो खुदा को मानने वाले। हर इंसान की एक ख्वाहिश है, हर इंसान के दिल में एक चुटकी हर वक्त ख्याल में आती है कि वो कौन सी अदा है, वो कौन सी इबादत है, वो कौन सी रियाजत है, वो कौन सा वजीफ़ा है, वो कौन सी आयत है, वो कौन सा अल्लाह का नाम है जिसको मैं पढ़ूँ, या कोई अमल ऐसा है, कोई सखावत है, कोई चैरिटी है, कोई मदद है, या अपनी तज़किया नफ्स के हवाले से, अपने नफ्स को मारने के हवाले से, अपनी तहारत के हवाले से, अपनी ट्रिमिंग के हवाले से, वो कौन से अमाल हैं कि जो रब के करीब हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अक्सर इंसान कहता है ना कि रब राज़ी हो जाए। आप यहाँ पे हैरान हो जाएंगे। आज मैं यहाँ पे 8 वो पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा, वो नुक्ते शेयर करूँगा जो अल्लाह को करीब हैं। वो दिल, वो शख्स, वो बंदा जो रब जिससे प्यार करता है। इससे बड़ी कायनात में बात कोई नहीं। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब अब जिक्र अल्लाह ताला को रोज़े मैशर रोज़े क़यामत अल्लाह ताला आशिकों की लाइन इकट्ठी करेगा ना, तो सिर्फ अल्लाह ताला अगर जब मेरा नाम अल्लाह के सामने आए तो अल्लाह ताला सिर्फ कहे कि मैं जानता हूँ इस बंदे को, तो मुझे जन्नत मिल गई, मुझे दोनों जानों के सुकून मिल गया। मेरे लिए ये नशा, ये सुरूर, ये मस्ती, उसके बाद अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ ये कि अल्लाह। या मैं ये कहता होता हूँ कि आप इबादत कर रहे हैं, आप रियाजत कर रहे हैं, आप मुजाहिदा कर रहे हैं, रब ज़ुल जलाल के सामने आपकी दुआ, आपकी फ़ाइल, आपकी कोई ख्वाहिश जाती है और अल्लाह मुस्कुरा के कहता हाँ मैं जानता हूँ इसे, और कुन फ़ायक उनकी छड़ी ला दे, आप काम हो जाए। वो जो लम्हा है ना, अल्लाह कह के मैं जानता हूँ, अल्लाह मुस्कुरा पड़े आप पे, वो इस कायनात, इस जन्नत से बहुत ऊपर की बात है। लिहाजा आप अगर चाहते हैं कि आप भी उन बंदों में शामिल हो जाएं जिनको अल्लाह देख के मुस्कुराता है, जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, यार इससे बड़ी बात कोई नहीं। मैं तो जब ये प्रोग्राम बड़ा अरसा से सोच रहा था कि मैं इस पर करूँ, तो मैं हैरान हो जाता था कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको रब ज़ुल जलाल, रब काबा, कायनात का इकलौता वारिस जिनसे इश्क करता है, जिनसे मोहब्बत करता है, जिनको पसंद करता है। वो कौन से लोग, आज हम उनसे बात करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। पहली बात, वो दिल जो शिरक से पाक है, जो बिद्दत से पाक है। ऐसा शख्स जिसके अंदर शिरक नहीं है, जिसके अंदर बिद्दत नहीं है, जो कायनात के अकलौते वारिस को वारिस समझता है, अपनी खुशी का, अपनी गमी का, अपनी टेंशन का, अपनी कामयाबी का, अपनी नाकामी का, जो समझता है कि मेरी होने ना होने की हर चीज़ जो रब ज़ुल जलाल के पास है, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं। यानी कि वो शिरक सारी ज़िंदगी जिसने सिर्फ रब से इश्क किया हो, जिसने रब के अलावा किसी की तरफ देखा भी ना हो, जिसने बिद्दत ना की हो, जिसने रब के अलावा किसी की इबादत ना की हो, और जिसने हमेशा ये समझा हो कि मेरे होने ना होने, मेरी कामयाबियाँ नाकामियाँ, मेरी खुशी ना खुशी का सारा दारोमदार रब ज़ुल जलाल है। तो ऐसा कोई भी शख्स जो है ना, जो ये जिसके शिरक से पाक है, उस पर रब प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और रब को बहुत पसंद है। दूसरी बात, दूसरा वो शख्स, वो दिल, वो इंसान जिसका दिल हर मामले में रब की तरफ रुजू करे। कोई मुश्किल आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई टेंशन आ गई, कोई कमज़ोर लम्हा आ गया, कोई सेंसिटिव चीज़ आ गई, और वो सिर्फ और सिर्फ रब की तरफ रजू करे कि मेरा रब इस मामले में क्या कहता है। ऐसा दिल जो हर मामले में, हर खुशी गमी में रजू करता है तो रब की तरफ करता है, वो कहीं और नहीं देखता। यकीन करें, ये भी रब, ये वो खुशकिस्मत इंसान है, ये वो खुशकिस्मत दिल है, ये वो रूह है, ये जो जिस्म है जिस पे रब ज़ुल जलाल जिसको पसंद करते हैं कि जो हर मामला मेरी तरफ रजू करता है, मेरी तरफ देखता है। तो ये वो बंदा, मैं कहता हूँ कि जो ना जिसको रब प्यार करता है, रब पसंद करता है, और रब इस पे इश्क भी करता है। तो ऐसा कोई भी जो है ना बंदा जो है वो रब को महबूब है, रब की पसंद है। तीसरा कौन सा दिल है, तीसरा कौन सा बंदा है, तीसरा कौन सा इंसान है? हर वो इंसान जो हर लम्हा रब को याद करता हो, हर वो इंसान जो हर लम्हा इंसान को याद करता हो। और दुनिया के मशागे, ये दुनिया बड़ी रंगो नूर का मुजस्मा है, ये संगो खुश की दुनिया, इसमें नूर है, रोशनी है, चलाकी, फुर्ती, नज़ारे, कैफियत, सुरूर, मस्तियाँ, खाने, महफिलें, इसमें एक हंगामा बरपा रहता है। हर वक्त इसमें हंगामा बरपा रहता है। यानी कि इसमें ऐसी ऐसी अट्रैक्शन है, ऐसी ऐसी दिलकशियाँ हैं, ऐसी ऐसी खूबसूरतियाँ हैं, ऐसे ऐसे मशागल हैं, ऐसे ऐसे म्यूज़िक है, महफिलें हैं, और फिर दूसरी बात है कि ऐसे ऐसे नज़ारे, मस्तियाँ हैं। लेकिन कुछ जो जिनका वो बंदा जिसका ऐसी मस्तियों में, ऐसी महफिलों में, ऐसी हंगामा खेजियों में जिसका दिल रब की तरफ लगा हो, जो सिर्फ रब को याद करता हो, जो हर लम्हा यानी कि ऐसी मस्तियाँ, खूबसूरतियाँ, महफिलें, रंगीनियाँ, रोशनी, नज़ारे और इक़्तिदार की राहदारियाँ, बड़े अफसर, छोटे अफसर, मैं हर जगह पे जो ना जिसका याद में सिर्फ और सिर्फ रब समाया, वो रब के अलावा किसी को समझता ही ना हो। यानी कि इसे हम कह सकते हैं जो हर लम्हा रब की याद जिस पे, यानी कि उस पर दुनियावी रंग जिस पे चढ़े ही ना, दुनियावी
بھی جو رنگ ہیں، رنگینیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، رانائیاں ہیں، دلکشیاں ہیں، موسیقی، آواز، یہ وہ محفل، خوبصورت چہرے، بڑے لوگ، بڑے تعلقات، بڑے افسروں سے تعلقات، سرد صدر سے، گورنر سے، پریزیڈنٹ سے، وزیر سے، اور کسی خود پر ملکہ حسن کو دیکھ کے اس کو رب کی یاد اس سے غافل نہ ہو، رب اس کو یاد رہا ہو، تو یہ وہ دل ہے جس کو رب ذوالجلال پسند کرتا ہے۔ یہ ایک خاص دل ہوتا ہے جو ہر بندے کا نہیں ہوتا۔ تیسری بات ہے کہ وہ دل، وہ شخص، وہ انسان جس کے دل میں رب کا خوف ہو، یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے دل ہیں جن کو رب پسند کرتا ہے، جن سے رب عشق کرتا ہے، وہ دل جن کو رب پسند کرتا ہے، وہ دل جس پہ رب کا خوف ہو، اور وہ ہمہ وقت اس کو یہ خوف ہو کہ میرا یہ عمل پسند ہونا ہے نہیں ہونا، میری یہ ادا قبول ہونی ہے نہیں ہونی، میری یہ سخاوت قبول ہونی ہے نہیں۔ اور خوف، اتنا خوف کا یہاں پہ معلوم ذکر یہ کروں گا کہ تاریخ انسانی میں آقا کریم نے کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بیٹھ کے کہہ رہے تھے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں صاحب نہ دیتا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا جو جل کے راکھ ہو جاتا اور میرا صاحب نہ ہوتا۔ یعنی کہ خوف کا یہ عالم ہے۔ وہ عشرہ مبشرہ، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہیکل مارٹ نے کتاب لکھی تھی دنیا کے عظیم آدمی، تو اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی حقیقی حکمران آیا، کوئی انصاف عادل حکمران آیا تو حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور سارے یورپ میں آج جو جتنی پالیسیاں بنی ہوئی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ جیل کی ہیں، چاہے بچوں کی ہے، چاہے پولیس کی ہیں، چاہے کچھ بھی، ساری جو اصلاحات دنیا میں وہ ساری کے سارا جو اس کا ماخذ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے۔ اور جو کہتے ہیں دریا فرات کے کنارے پہ اگر کتا مر گیا تو اس کا میں جواب دوں، اور وہ جو بڑھیا نے کہا تھا کہ جب اس سے ملتی ہے تو بڑھیا کہتے کہ تم جانتی ہو عمر فاروق کہاں ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ وہ یہ میرا کام ہے، یہ عمر فاروق کا کام، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کی سال میں ہوں۔ تو اسی وقت آپ نے کہا کہ ساری زندگی کہتے ہوتے تھے کہ مجھے وہ جو سرحد کے پاس ایک بڑھیا تھی نا کٹیا میں بیٹھی، اس نے مجھے میری کاز یاد کلائی تھی کہ میں نے اسے پوچھا تھا تم جانتی ہو عمر فاروق کہاں؟ تو اس نے کہا تھا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ عمر فاروق کا کام ہے ساری زندگی۔ اور وہ عمر فاروق جب ایک دفعہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سے تھوڑی سی لیٹ کی تو حضرت بلال نے جب کہا کہ تمہارے اندر سے ابھی بھی زمانہ جالت نہیں گیا، تو اب وہ زمین پہ لیٹ گیا اور آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ میرے چہرے پہ اپنا پاؤں رکھو اور اس کو رگڑو کہ میرے اندر سے وہ نہیں گیا۔ اور ساری زندگی آپ کہتے رہے کہ ہمارے سردار بلال، یعنی کہ وہ جن کو رب کے محبوب نے آقا کریم نے جنت کی بشارت دی، وہ کہتے تھے کہ میرا تاگا ہوتا مجھے۔ اما عائشہ ایک دن پتا پکڑتی ہیں درخت کا، کہتی کاش ایک درخت کا میں پتا ہوتی مجھے جانور کھا جاتے۔ اما عائشہ جو ہماری ماں ہیں جن سے آقا کریم محبت کرتے تھے، میری امیرہ ہے، میری نرم اندام سرخ اندام، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے کاش میں حساب نہ دیتی تھی۔ ایسا دل جو ہر وقت خدا کے خوف میں پڑا رہتا ہے کہ میں کاش میرے کو ایسی میرے پہ نہ وہ خوف ہوتا تھا کہ میرے کو ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میرا ہو جائے۔ پانچواں دل کون سا ہے؟ وہ متقی اور تقوی والا دل۔ تقوی طہارت پاکی انتہا کے سرور ہے، وہ دل جس میں تقوی ہے، جو متقی اور متقی اس لیول کا ہے کہ جس کا دل لگتا ہے عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں، قرآن میں، نماز میں، عبادت میں، چیریٹی میں، خدا کی یاد میں، قرآن پاک کی تلاوت سننے میں، جس کا وہ دل جس کا ہمہ وقت دنیا کے مشاغل، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے معاملات میں نہیں الجھتا، وہ ہمہ وقت رب اور رب کی چیزیں ڈھونڈتا۔ مسجد نبوی میں دل لگتا ہے اس کا، خانہ کعبہ میں دل لگتا ہے، قرآن پاک سننے میں دل لگتا ہے، سخاوت میں، چیریٹی میں، نماز میں، حج میں، روزے میں، جو ہمہ وقت نماز، روزہ، حج، جو عبادت میں لگتا ہے دل، وہ متقی دل ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایسا دل جو ہمہ وقت اس تلاش میں رہے کہ میں نے رب کے قریب ہونے کے لیے ان چیزوں کو کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رب کا قریبی ترین دل ہے۔ تیسرا بڑا چھٹا جو ہے نا وہ بڑا ہے کہ وہ بندہ انسان جو ہے نا بڑا بے صبرا بے چین ہے۔ میں اکثر کہتا ہوتا کہ جب ہماری مرضی کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم بڑا راضی ہوتے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی چھوٹا سا کام ہو جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، ہم راضی نہیں رہتے۔ وہ دل، وہ انسان، وہ شخص، وہ روح جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو، جو ہدایت یافتہ ہو، جو اللہ کے گرم سرد سارے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کرے، اسے میں کہوں گا جنہ دکھاں تے دلبر راضی انہاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، جے میرا سونا میرے دکھاں تے راضی تے میں سکھاں نو چولے پاواں۔ یا میں کہہ سکتا ہوں کہ جب کوئی مشکل آئے، میرے بھائی تھے حافظ عبدالجلیل قاری جلیل صاحب میرے لیے رول ماڈل ہیں، کینسر کے مریض ہو گئے تو جب بھی ان کے پاس بیٹھنا حافظ جی کی حال ہے، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ تو میں کہتا تھا کوئی اور دعا قبول نہ ہو، جب آپ کو پتہ ہے کہ کینسر آخری لمحوں میں آ گیا تو اور آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں تو آپ جب پوچھنا کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، سب خیر ہے، سب خیر ہے۔ جب آپ پہ تکلیف کا دھانا کھل جائے، آپ تکلیف میں سلگ رہے ہوں، الجھ رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں، اور اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر، اللہ کی مہربانی ہے، تو وہ جو دل ہے نا، میرا خیال ہے وہ سب پہ بازی لے جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے میں اس کو دکھ دیا، اس کو پریشانی دی، اس کو ٹینشن دی، یہ پھر بھی میرے پر راضی ہے، تو اللہ کا یہ محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جو دل ہے نا یہ بڑے اللہ قریب والے ہوتے ہیں۔ ساتواں دل ہم جب جائیں گے، ساتواں انسان وہ دل ہے جو ہم یہ کہیں گے اطمینان والا دل۔
ہم اس دنیا میں آ کے اس جہان سنگ و خشت میں، اس رنگ و نور کی دنیا میں آ کے ہم اطمینان، بے صبری، بے چینی، جلد بازی، مٹیریل کی تلاش، پیسے کی تلاش، اقتدار کی تلاش، شہد و عہدوں کی تلاش، بااثر لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، گھر بنگلہ، ہم اس جو یہ دولت کی اور مٹیریل کی شاہراہ ہے نا، اس پہ جو ہم دوڑ رہے ہیں، اتنا دوڑی جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا معدہ جب تک قبر دوزخ میں نہیں جائے گا اس نے بھرنا نہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اطمینان والا دل، اطمینان والا دل اسے وہ کہتے ہیں جو ہر وقت کوشش کرے کہ میں نیکی کیسے کروں. جس طرح ہم دنیا کے لیے تڑپتے ہیں نا، ایسا دل جو ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہا ہے کہ میں نے نیکی کیسے کرنی ہے، میں نے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، کون سی نیکی افضل ہے، یہ نیکی کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ چھوڑ دوں، یہ کر لوں. ایسا انسان جو ہمہ وقت نیکی کی تلاش میں رہے، رب کی رضا کی تلاش میں رہے، رب کو راضی کرنے کی تلاش میں رہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہر وقت اس دنیا رہتی ہے نا، دنیا کی تلاش میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ دل کہتا نہیں کہ میں نے ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ رب کیسے راضی ہوتا ہے. میں کوئی نئی سی نیکی ڈھونڈتا ہے، وہ کوئی نیا سے نیا زاویہ ڈھونڈتا ہے، نیا سے نیا اینگل ڈھونڈتا ہے. ہر وقت وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ میں کسی ماڑے کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی ملازم کو، کسی نوکر کو، کسی اپنے زیر اثر بندے کو. جو بعض کو افسر جب اقتدار آتا ہے نا، بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اقتدار آ گیا، اقتدار کے بارے میں جب واہ بری تکبر کینہ بغض بھر جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے یہ میری ذاتی صفت ہے، یہ میں اس قابل ہوں. یعنی اقتدار بندے کو فرعون، نمرود، شداد بنا دیتا ہے. وہ یہ لوگ بھول اقتدار یہاں پہ نا، میں کہتے ہیں تکبر غرور میں چلا جاتا ہے. یہاں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، جب تکبر غرور پہ آتا ہے تو آقا کریم کے پاس ایک دن ایک صحابی ہے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جوتا بڑا خوبصورت ہے، میں پہن لوں. آقا کریم نے فرمایا پہن لو. تو وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ کہیں تکبر غرور تو نہیں ہے؟ وہاں میں جب سنا تھا نا، میں کانپ گیا. ابھی تک میں جب سوچتا ہوں تو میری طبیعت صاف ہو جاتی ہے، آپ کی بھی ہوگی. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے. حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور آپ حق کو حق ماننے سے انکار کر دیں، حق کو ماننے سے انکار کر دیں، آپ انکار کر کے دائیں بائیں ہو جائے. وہاں پہ پتہ ہے یہ بندہ سچا ہے، جھوٹا، آپ جھوٹے کا ساتھ دے، حق کا ساتھ نہ دے. یہ تکبر کی انتہا ہے. تکبر کا جو عروج ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ حق کو جان کے بھول جائیں، حق کو جان کے نظر انداز ہو جائیں، حق کو جان کے آپ اس کا ساتھ دینے کے بجائے دوسرے کا ساتھ دیں. تو ہماری زندگی کے روزمرہ معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ بے شمار دفعہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی بھی آپ اپنی خوب دیکھتے ہیں کہ کون سی نیکی کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی ہے. اس نیکی کا مجھے دنیا میں فائدہ کیا ہوگا. اگر ہم نیکی اس لیے کرتے کہ ہمیں دنیا میں کیا فائدہ، تو وہ نیکی ہمارے لیے بے جان ہے، وہ ہمارے لیے کوڑے کرکٹ ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا حقیقی دل جو حقیقی معنوں میں ہمارا وقت کہتا ہے کہ میں نے نیکی کرنی ہے، رب کو راضی کرنا، وہ دل ایسا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کے نیک ترین بندوں میں شامل ہوتا ہے. اور آخری جو ہے، جو بہت خاص ہے، جو آپ سارے کر سکتے ہیں، کہ آخری وہ دل جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. یعنی کہ ایسا دل، ایسا انسان، ایسی روح، ایسا شخص جو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. واذکروا اللہ کثیرا، میرا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم بے شک بلا شبہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے میرے ذکر سے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، بے شک زمین اسمان کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تم بھی کرو. وہ زبان، وہ شخص، وہ فرد جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں کہیں نہ کہیں مشغول رہتا ہے. میں اللہ کا یہ ذکر کر لوں، اللہ کا یہ ذکر کر لوں، اللہ کا یہ تسبیح کر لوں، اللہ کا وہ نام پکار لوں. جو کنفیوز ہوتا رہے کہ اللہ کا کون سا نام پڑھوں، کون سا چھوڑوں. جو کنفیوز ہوتا ہے اللہ کی کون سی صورت پڑھوں، کون سی چھوڑ دوں. جو کنفیوز ہوتا ہے کہ اللہ کی کون سی آیت افضل ہے، کون سی چھوڑوں، کون سا کلمہ افضل ہے، کون سا چھوڑوں، کون سی. یعنی کہ نیکی پر صحیح. اور جو وہ دل جب اس مقام پہ آتا ہے نا، وہ ہر وقت کہتا ہے میں کوئی نہ کوئی ذکر کرتا رہوں. اور ذکر میں کنفیوژن کیا ہوتی ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو گئے جن کو اللہ پسند کرتا ہے. یعنی کہ ہم اپنی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو کیا جو میں نے پوائنٹس آپ سے شیئر کیے ہیں، ذکر کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں یہ چیزیں ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں یہ نور، یہ روشنی، یہ چیز ہے؟ اگر ہمارے دلوں میں یہ چیز نہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں جو دن رات عبادت کے دعوے کرتا ہوں، دن رات رب کی قرب کے دعوے کرتا ہوں، میرے اندر وہ خوبی نہیں ہے. لہٰذا ہماری گرفت ہو سکتی ہے، ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. ہمیں فوری طور پہ ان پوائنٹس پہ دھیان دینا ہے. یہ 8 وہ خاص پوائنٹس ہیں، اور بھی ہیں، لیکن اگر ہم ان پہ کر لیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہماری نجات پا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو آپ نے ان پوائنٹس کو کہیں نہ کہیں 1 2 4 پوائنٹ جتنے بھی ہو سکے، یہ
وہ نقطے ہیں، یہ وہ خاص چیزیں ہیں جن کو اگر آپ لاتے ہیں تو اللہ ایسے دلوں کو، ایسی روحوں کو، ایسے جسموں کو، ایسے فردوں کو، ایسی عورتیں جب بندے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے، کائنات اس سے محبت کرتی ہے، اور جس سے کائنات محبت کرتی ہے اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اگر آپ کو یہ میرا ویلاگ پسند آیا تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں تک شیئر کیجیے گا، تاکہ نیکی اور اچھائی کا یہ جو سفر ہے اس طرح جاری و ساری رہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔